आइए देखते हैं DVTV न्यूज। मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फजन मौलाना जाफर पाशा साहब को कल पुलिस ने जिस तरीके का बदसलूकी करी उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उन्होंने 5 मिनट पहले ही वो नए पुल तक आने के बाद भी उनको रोककर उनके साथ मिसबिहेवियर करना ये सरासर पुलिस की ज़्यादती है। अब तक मासूम शहरियों को, पुराने शहर को, लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था, अब उलमा को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो मिल्लत के लोग, जो मुस्लिम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोचना चाहिए कि जो लोग KCR साहब की तायद करें इलेक्शंस के अंदर, अब वो सोचे कि जब तायद करे थे तो आप लोगों को घर पे बुला के बिरयानी खिलाया उन्होंने, लेकिन अब जो सच्चाई आप बोलना शुरू करें तो आप लोगों को सड़कों पे बिठा रहे हैं। ये आज मौलाना जाफर पाशा से हुआ, कल और दूसरों से भी होने वाला है। इसीलिए मैं उम्मतुल मुस्लिमीन के तमाम अकाबरीन से और उलमा इकराम, मशाइखीन इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मिल्लत के हमदर्दों से ये अपील करता हूँ कि सोचिए कि 7 साल के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ। TRS के बड़े बड़े बुलंद दावे किए। KCR साहब ने कहा कि मैं 4 महीने में 12% रिजर्वेशन, अभी तक 12 नहीं 1% रिजर्वेशन भी नहीं दिया। सिर्फ वही 4% जो कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली शब्बीर, राशिद रेड्डी साहब हमने जो दिया वही रिजर्वेशन से आज 20 लाख बच्चे इसका इस्तेफादा कर रहे हैं। वो एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, आप दूसरे लोगों को मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन हम जो 6 मेडिकल कॉलेज दिए वही मेडिकल कॉलेज है। कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज या हाई स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बताओ, उर्दू अकेडमी के उर्दू लाइब्रेरीज पूरे स्टेट में बंद हो गए। वो कंप्यूटर सेंटर्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए कंप्यूटर सेंटर्स थे जहां फ्री बच्चों को कोचिंग दिया था, वो तमाम 33 कंप्यूटर सेंटर्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक टेमरीज स्कूल के सिवाय बताओ एक कारनामा। उसके बाद अभी तो एक कदम आगे बढ़कर KCR साहब ने ये सेकंड दफा जीतने के बाद 2018 के बाद तो वो डिक्टेटर बन गए हैं। अब बोलेगा मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, इसीलिए हमारे सेक्रेटरीट के 2 आबाद मस्जिदों को जब भी मौलाना आकिल साहब भी इसका संग बुनियाद रखे, राशिद रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर और तबलीग जमात के अमीर मौलाना मरहूम रहीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोग थे। हम लोग उसको आपने बग़ैर किसी मुसलमानों से पूछे कि 2 मस्जिदों को शहीद करे, 1 मीनार मस्जिद को शहीद करे, फिर साथ ही साथ कई छेलों को रोड वाइडिंग में तोड़ दे रहे हैं। अब और क़दम आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ तक चले गए कि वाइस चांसलर 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन KCR की नज़र में एक भी मुसलमान उस काबिल नहीं है कि वो VC बन सका। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 8 मेंबरों को अपॉइंटमेंट करे, उसमें एक भी उस काबिल नहीं है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहा। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर की इसलिए ज़रूरत थी कि तालीम रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया। मैं सैयद मोहम्मद अब्दुल कदीर, सदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तेलंगाना आंध्रा कारगुजार सदर हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ की ऑफशूट विंग है और बामसेफ के सदर मानिया वामन मिश्राम साहब हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त आला खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं। मैं आपके सामने मौलाना जाफर पाशा साहब के साथ जो पुलिस का जो कल का जो वाक़या हुआ, जिसको मौलाना जाफर पाशा साहब ने खुद अपनी ज़बान से वायरल किया, जो मेरे इल्म में आया, तो अंदाज़ा होता है कि पुलिस एक मारूफ आलिम और जो न सिर्फ हिंदुस्तान गिर सतह पर जिसको जाना जाता है, बल्कि बैरूनी ममालिक में भी मौलाना जाफर पाशा साहब को जानते हैं लोग। इसके बावजूद उनका जो पुलिस ने उनके साथ जो कुछ किया, जिसका एहतजाज करते हुए वो सड़क पर बैठना पड़ा उनको, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। मौलाना जाफर पाशा साहब ने भी अपने वीडियो बयान में कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन मेरी मौजूदगी में जो लोगों के साथ हुआ
اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی اور انہوں نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے مخصوص لوگ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہی ہے. اس بات پر انہوں نے بھی جو ہے اشاروں کنایوں میں انہوں نے بھی اس پر توجہ دلائی ہے. مولانا جعفر پاشا صاحب کو جو کچھ بھی تکالیف ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی 3-4 منٹ باقی ہے, میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں, لیکن پولیس نے اس بات کو نہیں سنا. میں آپ کے چینل کے ذریعے سے میں صرف پولیس کمشنر کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف جعفر پاشا صاحب بلکہ اس وقت حیدرآباد کی پولیس مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس کے 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مجلس کی ایک کارپوریٹر پولیس انسپکٹر کو ٹیلی فون کرتی ہے کسی مسئلے کے اندر اور کہتی ہے کہ جو ہے کہ سب آپ اس لڑکے کو چھوڑ دینے کا وعدہ کیے تھے, بجائے چھوڑنے کے اس کے ساتھ آپ ٹارچر کریں. تو پولیس انسپکٹر جواب میں ایک منتخبہ کارپوریٹر کو یہ کہتا ہے کہ اچھا میں مارا اس کو, مارا تو نہیں, اب مار کے بتاتا ہوں, یعنی تو کیا, تیری حیثیت کیا ہے. اس کارپوریٹر کو پولیس انسپکٹر نے کہا کہ تیری حیثیت کیا ہے, میں مار کے بتاتا ہوں. اسی طرح سے ایک اور ویڈیو جو ہے سرکولیٹ ہو رہی ہے, کل ایک اور کارپوریٹر فلکنما پی ایس کے لمٹ میں انہوں نے پولیس انسپکٹر سے بات کر رہے ہیں اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پولیس انسپکٹر کہا کہ کارپوریٹر کون ہوتا, ایم ایل اے کون ہوتا, کیا حیثیت ہے, بلکہ اور اس سے بھی زیادہ گریوی باتیں اس نے کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پولیس جو ہے تلنگانہ پولیس اپنے آپ کو جو ہے یو پی کی پولیس سمجھتی ہے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتی ہے. حالانکہ پولیس کا کام خوفزدہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ جو ہے تحفظ فراہم کرنے کا ہے. اور کمشنر پولیس جو ہے تھکتے نہیں ہے کہ فرینڈلی پولیس, اگر یہ فرینڈلی طریقہ ہے مسلمانوں کے ساتھ تو پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے فرینڈلی طریقے کے بارے میں. دوسری طرف میں یہ چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب اس معاملے میں جو ہے بہت خاموشی اختیار کی ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جعفر پاشا صاحب کوئی مجرم ہے لہذا ان کی تائید میں بات نہیں کرنا, ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے. جبکہ راؤڈیوں کو اور مجرمین کی نمائندگی کی جاتی ہے, سیاسی طور پہ کی جاتی ہے اور سماجی طور پہ بھی کی جاتی ہے. غیر قانونی کام کرنے والے کی تو جو ہے پوری سرپرستی ہوتی ہے, لیکن جعفر پاشا کے بارے میں نہ صرف سیاسی قائدین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ جو ہے تمام تنظیمیں. تو میں ان تنظیموں کو یہ آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پولیس کا ایک طریقہ کار ہے کہ انفرادی طور پر لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا, اور اگر آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو عوام کے اندر یہ احساس آ جائے گا کہ جعفر پاشا صاحب کے ساتھ کرنے کے باوجود کوئی کچھ نہیں کیے تو ہماری کیا حیثیت ہے. عام عوام یہ سوچنے لگ جائے گی. آج جعفر پاشا صاحب کے ساتھ ہوا, کل تعمیر ملت کے صدر کے ساتھ ہو سکتا ہے, پرسوں جماعت اسلامی کے صدر کے ساتھ ہو سکتا ہے, پرسوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر کے ساتھ ہو سکتا. بہرکیف کسی کے بقول جعفر پاشا کے ابھی 3 منٹ باقی تھے. افضل گنج کے مقام پر ان کو روک کر ایک بدتمیزی کا مظاہرہ پولیس نے کیا ہے اور پھر جعفر پاشا کی جو شخصیت ہے مولانا حضرت حمید الدین عاقل حسامی صاحب, جن سے بہرحال پورا بر صغیر ہند و پاک جن کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ بڑا ادب اور احترام کرتا تھا, تو جعفر پاشا بھی ایک ملی اور دینی خدمت گزار ہیں اور ان کو روک کر جس طرح سے برتاؤ کیا گیا. اور پھر ان کے صالح صاحب رحیم الدین انصاری اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں, اور پھر جعفر پاشا خود ایک ایسی شخصیت ہے دینی ملی سمجھے اعتبار سے بہرحال ان کے مواعظ حسنہ اور مدارس میں ان کے خطابات اور ایک اصلاحی کام وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ سمجھیے کہ مسلم سیاسی جماعت کی تائید وہ بار بار کرتے رہے ہیں اور ٹی آر ایس کے بھی تائید انہوں نے سمجھے کہ کی ہے. خود حالیہ بلدی انتخابات میں بھی وہ سمجھے کہ ٹی آر ایس اور مسلم سیاسی جماعت کی بھی تائید کرے ہیں. خیر تائید کرے یا نہیں کرے اس پہ میں نہیں کہنا چاہتا کچھ, لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے برتاؤ کیا گیا جعفر پاشا کے ساتھ وہ بڑا تکلیف دہ اور شدید مذمت کے قابل ہے. اور پھر اس واقعے میں ایک اسسٹنٹ کمشنر جو میر چوک کے ہیں, پھر ایک ایم ایل اے صاحب کو بھی فون کرنا پڑا, اس کے باوجود بھی وہ متعلقہ پولیس آفیسر سمجھیے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا بقول جعفر پاشا صاحب کے بیان کے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے
کہ MLA بھی انوالو ہوا، اسسٹنٹ کمشنر بھی انوالو ہوا. خود یہ انوالو ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جعفر پاشا کی کچھ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا واقعہ قابل مذمت ہے. اور کمشنر آف پولیس کو چاہیے کہ بھئی جو عوامی خدمت گزار ہیں، جو سمجھیے کہ کام کر رہے ہیں اور جو امن اور سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں اور جو بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کم از کم احترام کرنا چاہیے. یہ کیسی فرینڈلی پولیس ہے جو سمجھیے کہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے. اور جعفر پاشا فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. وہ منظر دیکھ کر تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور پھر اس پر سمجھیے کہ کسی کا ری ایکشن بھی اب تک میں نے نہیں دیکھا. وہ اور زیادہ تکلیف دہ بات ہے. آج جعفر پاشا، کل تمہاری باری ہوگی. اور کوئی MP MLA بھی نہیں بچ سکے گا ان چیزوں سے. اور MP MLA پر تو شامت آنے والی ہی ہے. اور یہ جو رویہ پولیس اپنائی ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کی شدید مذمت کریں گے. اور پولیس کمشنر کو چاہیے کہ متعلقہ پولیس آفیسر کو نوٹس ایشو کرے اور اس سلسلے میں جواب طلب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج انتہائی بڑا افسوس ہوا ہے ہمارے شہر حیدرآباد کی پولیس کے رویے پر کہ آج حیدرآباد کی ایک معزز، بہت ہی ایک علمی شخصیت، جن کے والد بزرگوار مولانا حضرت حمید الدین عاقل حسامی صاحب، جو ایک عظیم شخصیت حیدرآباد کی گزری ہے، ان کے صاحبزادے مولانا حسام الدین عاقل جعفر پاشا، جو آج پرانے پل کے پاس کچھ تعصب پسند پولیس والوں نے، جو 2:15-20 کچھ ہو رہے تھے، تو انہیں 20 منٹ کے جو اضافہ ہونے پر انہیں روک دیا گیا اور وہ روڈ پہ بیٹھے رہے اور پولیس والے جو ہے ان کی ایک نہیں سنی. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ پولیس کا جو رویہ دن بدن حیدرآباد کا جو ایک نفرت کو جو ہے بھر رہا ہے، جبکہ جو ہے فرینڈلی پولیس ساری دنیا میں مشہور ہے حیدرآباد کی. جناب محترم مہندر ریڈی صاحب اور ہمارے انجنی کمار صاحب یہ بہترین کام انجام دے رہے ہیں، لیکن جو ہے ان کے ماتحدین کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے جو ہے پولیس محکمہ بدنام ہو رہا ہے اور عوام کے اندر جو ہے ایک قسم کی بے چینی اور جو ہے ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے. میں اس کی شدت سے مذمت کرتا ہوں کہ جو ہے مولانا جعفر پاشا ثانی صاحب کو جو روکا گیا، ایک مذہبی شخصیت، ایک عمر رسیدہ شخصیت، ایک علمی شخصیت، ذرا خیال کرے بغیر وہ روڈ پہ بیٹھے رہے. ارے وہ مولانا حمید الدین عاقل، جن کے جو ہے جوتوں میں بیٹھنے والا آج اردو اکیڈمی کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ پولیس گن مین دیتی ہے اور وہ اعلیٰ عہدے پر ہے، اور انہی کے گھر کا فرد جو ہے، جو بیٹے ہیں، جو فرزند ہے، انہیں جو ہے آج پولیس روک کر جو ہے ان کی بے عزتی کی ہے. یہ ان کی بے عزتی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے علماء اکرام کی توہین ہے، بلکہ مذہبی شخصیتوں کی توہین ہے. تمام مذہبی شخصیتوں کو اس کی جو ہے مذمت کرنا چاہیے اور ان پولیس آفیسرز کو جو ہے معافی مانگنا چاہیے مولانا جعفر پاشا ثانی صاحب سے کہ وہ شخص جو امن کے لیے، محبت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عوام کو ایک کرنے کے لیے اور تمام جو ہے ملت اسلامیہ ہو، غیر مسلمیں ہو، کئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آج بھی کئی لوگ ان سے وابستہ ہیں. میں تمام جو ہے ذمہ داروں سے خواہش کرتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کسی مذہبی شخصیت کی جو ہے توہین نہ ہو. ہاں یقیناً تھوڑی دیر ہو گئی ہوگی تو اس پر اس طرح روک کر انہیں جو ہے روڈ پر بٹھایا گیا ہے. میں اس کی شدت سے مذمت کرتا ہوں اور میں حکومت تلنگانہ سے خواہش کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کی جو ہے جانچ بٹھایا جائے اور وہ تعصب پسند پولیس آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے کل امارت ملت اسلامیہ کے امیر حضرت مولانا جعفر پاشا کے ساتھ جو رویہ تھا، اس رویے کی سب سے پہلے میں سخت مذمت کرتا ہوں، لیکن چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار بھی کرواؤں گا. ضروری یہ ہے کہ علماء اکرام جہاں پر عوام کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہیں پر ورثۃ الانبیاء بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ورثۃ الانبیاء ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہیں. لیکن عوام کے لیے جہاں پر رول ماڈل ہے، ان کے لیے بھی چند سوالات ہیں. ایک کل حضرت مولانا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد شہر حیدرآباد کے کئی علماء اکرام، جماعتیں، تنظیمیں، خود مولانا حضرت جو ہے واویلا مچاتے ہوئے، بہت ہنگامہ کرتے ہوئے منظر عام پر آئے. پولیس کے ظلم کے خلاف انہوں نے بات کی. تو لازمی بات ہے، یہ تو فطرتاً ہونا ہی چاہیے تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ضرور آئیں.
لیکن کیا کبھی علماء اکرام یا پھر جماعتیں اس لاک ڈاؤن کے لگتے ہوئے اور گزشتہ سال کے لاک ڈاؤن کے لگتے ہوئے عوام کو جو تکالیف پیش آئی، عوام کی جو گاڑیاں روکی گئی، پیگنٹ لیڈی... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت عالم دین مولانا حضرت مولانا جعفر پاشا حسامی صاحب، امیر ملت اسلامیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر کے ساتھ جو حیدرآباد کی پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی، اس کی میں میر کاظم علی امیر ملت اسلامیہ جگتیال سخت مذمت کرتا ہوں، اور یہ واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کو میں نے آج صبح تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی جو پولیس آفیسروں نے مولانا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے میں نے تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کو میل کے ذریعے شکایت درج کیا، اور اسی کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا میں بھی اس کی مذمت کیا، اور خاص طور سی ایم او پہ بھی میں نے ٹویٹ کیا۔ KCR صاحب سے میں نے شکایت کی کہ جو مولانا کے ساتھ پیش آیا ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور جو پولیس آفیسروں نے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے میں نے شکایت کری۔ خاص طور آج جو مولانا کے تعلق سے جو سوشل میڈیا میں نیوز وائرل ہوئی، کل جو ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ نیوز آج اردو اخبارات میں شائع ہوئی، وہ نیوز کو سموٹو کیس میں لیتے ہوئے تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن حیدرآباد کے ممبر جناب عرفان معین الدین صاحب نے سموٹو کیس بک کرتے ہوئے ان پولیس آفیسروں کو 8 جولائی کو تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کے کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے نوٹس جاری کریں۔ میں خاص طور تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر جناب عرفان معین الدین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جلد از جلد ایک کیس درج کر کے پولیس والوں پہ قانونی کارروائی کرنے کے آپ جو ہے سو آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ ہم ریاست تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے اور خاص طور چیف منسٹر KCR صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے واردات پیش نہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ریاست تلنگانہ کی ایک عظیم ترین شخصیت مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا صاحب کے ساتھ 7 جون کو افضل گنج PS کے حدود میں پولیس کی جانب سے جو نازیبا سلوک کیا گیا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور ریاست تلنگانہ کے عوام کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ آج اتنی بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ پولیس اپنے اس ظلم کا اظہار کر سکتی ہے، تو عام شہریوں کے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا، ہم کو یہاں پر سوچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہماری حیدرآباد کی پولیس ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم عوام کے دوست ہیں، اور ہمارے کمشنر صاحب بہت اچھے انداز میں عوام کو مخاطب کرتے ہیں اور عوام کی سراہنا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور اپنے خدمات کو وہ بتلاتے بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجنی کمار کی خدمات ہمارے ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد کے لیے قابل قدر رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایسے سلجھے ہوئے کمشنر کے ماتحتین میں ایسی تعصبیت رکھنے والے افراد بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ درِ پردہ بلکہ کھلے طور پر اپنی تعصبیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں کمشنر صاحب اور DGP صاحب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان کو اس سے باز رکھنا چاہیے،
اور ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ بجا طور پر ہیومن رائٹس اور مائنارٹی کمیشن نے از خود کارروائی کرتے ہوئے ایکشن لیا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج مولانا جعفر پاشا صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، یہ تمام کے تمام قابل احترام شخصیتیں ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی اور ناروا سلوک کو قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہماری حکومت کو اور ہماری پولیس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ ہمارے سی ایم صاحب کی عادت رہی ہے کہ وہ میٹھی بولی تو ضرور بولتے ہیں، لیکن وہ بسولی کی چال چلنے کے عادی ہیں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردانہ بات صرف کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ اقتدار پر آئے ہیں مسلمانوں کی مسلسل دشمنی کرتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کو تلف کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ موقع نہیں۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.